बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बिलाशुबा हमारा ईमान है कि बेशक इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है। इमरान खान अपने दौरे हुकूमत में बारहा ये बात दोहराते रहे और आज एक बार फिर रब की ज़ात ने अपना वादा सच कर दिखाया है। पाकिस्तान की तारीख का मतनाज़ा तरीन चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा आज तारीख के कूड़ेदान में चला गया, रिटायर्ड हो गया और आखिरी दिन उसकी जलालत के वो मनाजिर देखने को मिले जिनकी पाकिस्तान को तो क्या दुनिया की अदालती तारीख में भी किसी किस्म की कोई मिसाल नहीं मिलती। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की बीवी के हवाले से खुफिया मुलाकातें करने का, उनकी बीवी की खुफिया मुलाकातें करने का इंकशाफ हुआ। जी हाँ, मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से। इसके साथ साथ जनाब ऐसे इंकशाफात सामने आए कि जिनके अंदर ये भी पता चला कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को वीडियो के अंदर बाकायदा तौर पर कुत्ते से तशबीह दी गई। ऐसा क्यों कर हुआ? और वो जो कहा करते थे कि हम इमरान खान को निशाने इबरत बनाएंगे, अल्लाह ताला की ज़ात सबसे बड़ी है, अल्लाह अकबर। आज वो ख़ुद बन गए निशाने इबरत। एक एक करके तमाम तर चीज़ें जनाब हम आपके सामने रखेंगे। एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर तरीन जज का जो है वो मंसूर अली शाह साहब, उनकी जानिब से काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को आखिरी दिन उनके लिखा गया इंतहाई खौफनाक ख़त। शर्मनाक तरीन चीज़ें काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से जनाब इस ख़त में आती हैं सामने और पता चल जाता है जनाब पाकिस्तानी अवाम का तो खैर पहले ही अंदाज़ा था, लेकिन आज जो खुफिया मुलाकातें, फिर शर्मनाक वीडियो का सामने आना और फिर काजी साहब को कुत्ते से भी तशबीह देना, इंतहाई खौफनाक है मामलात। और वो कहते हैं ना कि इमरान खान ने तो मुंह से कुछ नहीं कहा, इमरान खान ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन वो कहते हैं ना कि रब की ज़ात ने अपना वादा सच कर दिखाया। मंसूर अली शाह साहब के ख़त के बाद फिर 5 सीनियर साथी जजेस ने उनके चेहरे से नकाब उतारा, कैसे और क्यों कर। फिर 4 फेवरेट यूट्यूबर्स ने काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को मुकम्मल नंगा कर दिया, जिसको अलिफ नंगा कहते हैं। काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ साथ जनाब जो है वो उनकी अहलिया के हवाले से खौफनाक एतराफ़ात और इंकशाफात सामने आए। इस्टेब्लिशमेंट और नून लीगी माफिया ने काजी फ़ाइज़ ईसा को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया और फिर पीपल्स पार्टी ने भी गंदा कर दिया, माजी का बदला ले लिया। मेमो कमीशन वाला था जो है वो याद होगा, पीपल्स पार्टी इसी तरीके से बदले लिया करती है जो कुछ काजी फ़ाइज़ ईसा ने यूसुफ़ गिलानी के साथ किया था। और मौलाना फजल रहमान साहब और उनके अरकान जमात, आपको याद होगा चैम्बर के अंदर मुलाकातें मखसूस केस में काजी फ़ाइज़ ईसा साहब डर कर दुबक कर करते रहे, अपना एक दिया गया फैसला भी प्रेशर पर वापस लिया और जाते जाते मौलाना फजल रहमान ने भी उन्हें गंदा कर दिया। इमरान खान के साथ जो कुछ उन्होंने किया उसके जवाब में इमरान खान ने ज़ाती तौर पर उनके साथ कुछ नहीं किया, लेकिन सब कुछ जो था वो आ चुका है सामने। और इमरान खान ने पाकिस्तानी अवाम की मदद के साथ काजी फ़ाइज़ ईसा का चेहरा जो पाकिस्तानी अवाम के सामने रखा था वो आज सब कुछ पूरी दुनिया के सामने जो है वो वाज़ह हो चुका है। और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने ख़ुद भी एतराफ़ किया है इन तमाम तर चीज़ों का। सुप्रीम कोर्ट के हयाते में आइन का कब्रिस्तान बनाकर जहाँ पर रिपोर्टर सारा दिन उनका मजाक उड़ाते रहे। काजी फ़ाइज़ ईसा ने कल इशाइये में शिरकत की थी। आज काजी फ़ाइज़ ईसा के एजाज़ में ज़ोराना था। सबसे पहले तो ये खबर आई कि उनके साथी सीनियर जजेस 5 अहम तरीन खाली मंसूर अली शाह साहब नहीं बल्कि मुनीब अख्तर थे, आयशा मलिक साहिबा थी, अतर मिनुल्लाह, इसके साथ साथ जस्टिस शहजाद मलिक, ये तमाम तर शरीक नहीं हुए क्योंकि पर्सनल विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाया गया काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की जानिब से। इन सब को मुनीब अख्तर और जस्टिस आयशा मलिक वो दुरुस्त साइड पे तारीख की खड़े रहे उस तमाम वक्त जब काजी फ़ाइज़ ईसा इस कोर्ट के साथ जुल्म ज़्यादती कर रहे थे। यह आपने रखना है जहन पे कि पाकिस्तान के अंदर याद रखिए जब पाकिस्तान में इंतखाबी अमल को बेतौकीर किया जा रहा था, जब पाकिस्तान के गैर शफाफ तरीन गैर आइनी तरीन इलेक्शन करवाने की बुनियाद रखी जा रही थी और उससे पहले जब पाकिस्तान में आइन को तोड़ा जा रहा था वक्त पे ना इलेक्शन कराकर, तो जस्टिस बंदयाल साहब ने तो कमज़ोरी दिखाई, लेकिन उनके साथ साथ काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो धंधा करते रहे माफिया इस्टेब्लिशमेंट और सहूलतकारों की ख्वाहिश पर। याद रखिए, आप मुझसे इख्तलाफ कर सकते हैं लेकिन हकायक आपके मैं सामने रख रहा हूँ कि उस वक्त मंसूर अली शाह साहब भी, अतर मिनुल्लाह साहब भी,
یحییٰ خان آفریدی صاحب بھی سہولت کاری کرتے رہے، بینچز میں عجیب و غریب ریمارکس دے کر، بینچز توڑ کر، بینچز سے اٹھ کر وہ تمام چیزیں کرتے رہے جن کی وجہ سے پاکستان میں پہلے وقت پر الیکشن نہیں ہوئے، جو پاکستان تحریک انصاف تمام سرویز کے مطابق 2/3 اکثریت سے جیت رہی تھی، اس کے بعد ایسے غیر شفاف الیکشن ہوئے اسی بنیاد کے نتیجے میں کہ جس سے پہلے وہ سب کچھ کر لیا، اس مافیا اسٹیبلشمنٹ اور سہولتکاروں نے کہ عمران خان کا راستہ روکا جائے، بلے کا نشان چھیننے کے طریقے سے لے کر باقی طریقے بھی، لیکن پھر بھی پاکستانی عوام نے عمران خان کے حق میں ووٹ دیا، اور اس کے بعد پھر قاضی فائز عیسیٰ نے جاتے جاتے الیکشن ٹریبونلز کے حوالے سے 63A کے حوالے سے اس غیر آئینی ترمیم کے حوالے سے جو سہولتکاری کی، اس وقت یہ ججز بھی جاگ گئے، جن میں منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس اطہر اللہ صاحب تو شامل ہیں۔ خیر یحییٰ آفریدی صاحب اس وقت بھی ان کا فیصلہ واضح طور پر نہیں تھا، آفریدی صاحب نے خیر اپنی کسی مجبوری میں شرکت کی، ڈیفینیٹلی ان کو چیف جسٹس اپوائنٹ کیا جا چکا ہے، ظاہری بات ہے انہوں نے اس کے اندر جو ہے وہ آنا تھا۔ پہلے منصور علی شاہ صاحب کے اہم ترین نکات میں آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر آپ کو شرمناک ترین ویڈیو کی جانب لے کر جاؤں گا، اور بڑا اعتراف اپنوں نے یہ اعتراف کیا قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ کے حوالے سے کہ کیسے وہ خفیہ ملاقاتیں کرتی رہیں۔ پہلے جناب منصور علی شاہ صاحب انہوں نے کہا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے عدلیہ میں مداخلت روکنے کی بجائے مزید دروازے کھولے، شرکت نہ کرنے کی انہوں نے وجوہات بیان کر دی۔ انہوں نے کہا کسی طور شرکت نہیں کروں گا، عوام کے حقوق کا تحفظ چیف جسٹس کا کام ہے، عدلیہ کا دفاع چیف جسٹس کا کام ہے، لیکن جہاں پر سب کچھ روندا جا رہا تھا اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب سہولت کاری کر رہے تھے، بیرونی دباؤ کا نظر انداز کر رہے تھے، اور عدلیہ کا تحفظ کرنے کی بجائے، لوگوں کا تحفظ کرنے کی بجائے انہوں نے مکمل سہولت کاری کی، کوئی انہوں نے عدلیہ کے دفاع کے لیے اخلاقی جرات کا مظاہرہ نہیں کیا، مزید دروازے بلکہ انہوں نے کھولے، اور مداخلت پر ملی بھگت کے مرتکب رہے، اور شتر مرغ کی طرح سر اپنا ریت میں دبائے رکھا۔ یہ منصور علی شاہ نے کہا ہے کہ مداخلت ہو رہی تھی اور عدلیہ میں مداخلت پر شتر مرغ کی طرح سر ریت میں دبائے رکھا، کوئی عزت نہیں ان کی نظر میں، چیف جسٹس کی نظر میں عدلیہ کے فیصلوں کی۔ شرمناک انداز میں انہوں نے اداروں کو یہ کہا کہ فیصلوں پر عمل درآمد نہ کیا جائے۔ انتہائی شرمناک کردار قاضی فائز عیسیٰ کا۔ چیف جسٹس نے ساتھی ججوں میں تفریق پیدا کی، اثرات تا دیر عدالت میں رہیں گے، عدلیہ کو کمزور کرنے والوں کو گراؤنڈ مہیا کیا، اور ایسے ریفرنس میں شرکت کرنا اور اس دور کا جشن منانا میں کم از کم اس کو قبول نہیں کر سکتا کہ جس سے چیف جسٹس جس نے اپنے ادارے کو نیچا کر دیا ہو۔ آج آخری دن جناب یہ منصور علی شاہ صاحب نے ان کے متعلق کہا، اور پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بتایا کہ انہیں تاخیر کیوں ہوئی۔ موصوف کہتے ہیں کہ جناب مجھے نعیم اختر افغان نے کہا تھا کہ آپ ذرا کل حجامت وغیرہ کر کے آئیں، اور نعیم اختر افغان کون ہے جن کو یہ لے کے آئے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کی مرضی کے وہ فیصلے کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جناب حجامت کے لیے مجھے کہا انہوں نے، میں حجامت کروانے گیا تو نوجوان آگے فیشل کرا رہا تھا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب شکر کریں کہ ڈونٹ کھلانے کے ساتھ ساتھ وہیں کسی نے آپ کی حجامت نہیں کر دی، اور پھر انہوں نے کہا میں اس وجہ سے جو ہے وہ لیٹ ہو گیا، اور وہ کبھی نہ ختم ہونے والا جو ہے وہ سیشن تھا۔ آپ کے سیشن بھی قاضی صاحب ایسے ہی ہوا کرتے ہیں، آپ نے بھی جو ہے وہ عدلیہ کے ہاتھوں اپنی حجامت جو ہے اسٹیبلشمنٹ اور مافیا کے ہاتھوں اپنی حجامت کروائی، اور اس کے بعد پھر پاکستانی قوم کی حجامت کرنے کی کوشش کی۔ یحییٰ آفریدی صاحب نے اچھا پھر وہ کہتے ہیں جناب کہ موصوف نے بات تقریر کی، کہتے ہیں لوگ قاضی فائز عیسیٰ کو تو سمجھ گئے لیکن جسٹس یحییٰ آفریدی کو کوئی نہیں سمجھ پایا، آپ بھی نہیں سمجھ پائے۔ جاتے جاتے خوف اور ڈر کا اظہار ہے یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جانب سے کہ پتہ نہیں یحییٰ آفریدی اب منصور شاہ صاحب اور دیگر اطہر من اللہ اور دیگر لوگوں کے ساتھ مل کر کیا کرتے ہیں۔ اس کے اوپر بھی ابھی کچھ ڈیوبیس قسم کی چیزیں خیر سامنے آ رہی ہیں۔ تو کہا جی مجھے تو لوگ سمجھ گئے۔ جی بالکل قاضی صاحب آپ کو تو لوگ بڑے اچھے طریقے سے سمجھ گئے، وہ بھی سمجھ گئے، آپ کے فیورٹ یوٹیوبرز جو پہلے آپ کو بہت انقلابی سمجھا کرتے تھے۔ قاضی صاحب کہتے ہیں ہو سکتا ہے ہم نے بے پناہ غلط فیصلے کیے ہوں۔ قاضی صاحب ہو نہیں سکتا، تھوڑی سی شرم کریں، تھوڑی سی حیا کریں۔ آپ نے ایسے فیصلے کیے ہیں جن کی پاکستان کی عدالتی تاریخ میں تو کیا دنیا کی عدالتی تاریخ میں کسی قسم کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور سب سے بڑا فیصلہ پاکستان کے آئینی قانونی جمہوری جو ہے وہ حقوق پر، پاکستانی عوام کے حقوق پر ڈاکہ، ووٹ ڈالنے کا اختیار، سب سے اہم ترین اور بڑا اختیار، اس کے اوپر آپ نے ڈاکہ ڈالا، اور پاکستانی عوام کے 3 کروڑ ووٹرز کے اوپر آپ نے ڈاکہ ڈالا، اور اس کے اثرات آگے بھی آپ چھوڑ کر جو ہے وہ جانا چاہ رہے ہیں۔ یحییٰ آفریدی نے بھی کیا کہا؟ اچھا یحییٰ آفریدی صاحب نے کہا جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اگر غصہ آ جائے تو پھر ان کے غصے سے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات بچا سکتی ہے، تو پھر ایسوں کے وہ کہتے ہیں نا کہ یہ پھر معاملہ ہوتا ہے، تو جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب اوپر خدا بیٹھا ہوا ہے،
اور پھر آج جو کچھ آج آپ کے ساتھ ہوا، ایک بار پھر یہ بات ثابت ہوگی، ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ مرد کلندر عمران خان بار بار آپ کو یاد دلاتا رہا، لیکن آپ کیونکہ اس وقت اقتدار میں تھے، کرسی پر چمٹے بیٹھے تھے، آپ کے ساتھ وعدے تھے، آپ کو ایکسٹینشن دی جائے گی، آپ کو ٹیشو پیپر کی طرح یوز کیا گیا۔ اب آپ نے امیدیں لگائی ہیں چیف الیکشن کمشنر بننے کی، انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی پاکستانی عوام پوری نہیں ہونے دیں گے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ دنیا یاد رکھے گی کہ قاضی فیض عیسیٰ کا کردار کیا تھا، اور یہی آفریدی صاحب جہاں انہوں نے اپنی پہلی ترجیح بتائی، وہاں انہوں نے قاضی فیض عیسیٰ کے غصے کا ذکر جو ہے وہ کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ ایک قسم کی انہوں نے تشبیہ دی نا غسیلے ریچھ کے ساتھ۔ وہ پاکستان تحریک انصاف کے اظہر مشوانی صاحب ہیں نا، انہوں نے کہا کہ اس قسم کے ریچھ جو ہیں وہ تو گلی محلوں میں کتوں کی لڑائی کے دوران استعمال ہوا کرتے ہیں، تو غسیلے ریچھ سے کیا، یہی آفریدی صاحب نے انہیں تشبیہ دی کہ انہیں غصہ آ جائے تو پھر کوئی نہیں بچا سکتا۔ حکومت کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل رہی ہے قاضی فیض عیسیٰ کے جانے کے بعد، ایسا کہا عمر ایوب نے۔ اور ایک اور بڑا ڈرامہ اس دوران ہوا قاضی فیض عیسیٰ کے آخری دن، اس پر اگلی ویڈیو میں ہم تفصیل رکھیں گے، لیکن سر دست کیونکہ آگاہ کرنا آپ کو ضروری ہے، تقریباً کوئی 100 کے قریب، 100-150 کے قریب ایسے قیدی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جن کے اوپر الزام ہے کہ جناب انہوں نے دہشت گردی کی نامنہاد الزام، جنہیں گرفتار کیا گیا تھا گزشتہ دنوں، اٹک جیل سے انہیں پیشی کے لیے لایا جا رہا تھا، ان کی وین پر نامعلوم افراد کا حملہ ہوا۔ پہلے انہوں نے پولیس کے ذریعے میڈیا کو یہ رپورٹس اس قسم کی چلوائیں کہ جناب کچھ قیدی فرار ہو گئے ہیں، کچھ کو کچھ زبردستی اغوا جو ہے وہ ان کو زبردستی چھڑا کر لے گئے ہیں۔ مقصد کیا تھا کہ ماحول بنایا جائے، یہ سیکیورٹی تھریٹ ہیں جناب قیدیوں کی، اس لیے ہم عمران خان کو پیش نہیں کر رہے، قیدی وین پر حملہ ہو سکتا ہے، یہ دیکھیے جناب پاکستان تحریک انصاف نے دہشت گردی کی، یہ بڑی دہشت گرد جماعت ہے۔ اس قسم کا ماحول بنانے کے لیے یہ سب کچھ کیا، اور اس کے بعد پھر آئی جی صاحب کہتے ہیں ہم نے مطلب بڑے یہ رجنی کانت ہیں، کہتے ہیں جناب پہلے 4 بندے 150 قیدیوں کو چھڑا کر لے گئے، اس کے بعد پولیس نے بروقت ایکشن کیا، سارے قیدی بھی گرفتار کر لیے، مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ رجنی کانت سمجھتے ہیں نا، تو یہ اس سے بھی 2 ہاتھ آگے نکل گئے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھا۔ اس پر موقف آ چکا شیخ وقاص اکرم کا کہ یہ صریحاً ڈرامہ ہے، اور بالکل پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جو ملزمان جن کو بنایا گیا تھا خود شیشے توڑے گئے ان کی طرف سے، پولیس کی طرف سے انہیں کہا گیا کہ آپ باہر نکلیں، لیکن انہوں نے باہر نکلنے سے انکار کر دیا۔ واپس آتا ہوں، یہ سر دست 1 منٹ کی میں نے بات کرنی تھی، ویڈیو تھوڑی لمبی ہو رہی ہے، ہم آپ کے سامنے جناب رکھنا چاہیں گے، وہ تمام تر چیزیں، وہ تمام تر اہم ترین انکشافات۔ پہلے جناب ہم آپ کے سامنے یہ رکھتے ہیں کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے متعلق جو ایک بڑا اور اہم ترین انکشاف سامنے آیا، رپورٹر احتشام کیانی صاحب نے کہا کہ میرے بہت سارے کام ہیں جو میں نے کیے، ان کا کریڈٹ میری اہلیہ کو جاتا ہے، جس پر اظہر مشوانی صاحب نے لکھا کہ جی بالکل، قاضی صاحب کی بیوی نے ملٹری کورٹس کا کیس سننے والے ججز سے مل کر کہا کہ یہ لوگ دہشت گرد ہیں، ان کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہونا چاہیے، اور یہ ایک ذمہ دار شخص کہہ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اظہر مشوانی صاحب، اور یہ پہلے بھی لوگ سپریم کورٹ کے کئی رپورٹرز بھی اس کے اوپر جو ہے وہ بات کر چکے ہیں۔ فواد چودھری صاحب نے کہا کہ قاضی فیض عیسیٰ کا انسانی حقوق کی یادگار کا افتتاح ایسے ہی ہے جیسے ہٹلر یہودی عبادت گاہ کا افتتاح کرے، نیتن یاہو فلسطین کے حقوق کے لیے اقوام متحدہ میں تقریر شروع کر دے، کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے۔ اس یادگار پر انسانی حقوق کے مقبرے کا بورڈ آویزاں ہونا چاہیے۔ اور پھر قاضی صاحب کے کچھ فیورٹ یوٹیوبرز قاضی صاحب کے متعلق کیا کہہ رہے ہیں، یہ جناب معاملہ بڑا ضروری ہے آپ کے سامنے رکھنا کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے جو فیورٹ یوٹیوبرز ہیں وہ قاضی صاحب کے متعلق کیا کہہ رہے ہیں۔ بڑا ہی دلچسپ معاملہ ہے، اس کو اگر آپ غور سے سنیں تو اہم ترین چیزیں جناب آپ کے سامنے آئیں گی۔ جی بالکل، رکھیے کہ جب تک 26ویں آئینی ترمیم موجود ہے، جی سنیے، میں سپریم کورٹ کے کنویں میں قاضی فیض عیسیٰ لٹکا ہوا ہے۔ جب تک 26ویں آئینی ترمیم موجود ہے، آئینی ترمیم نہیں نکالی جائے گی، سنیے، یاد رکھیے کہ جب تک 26ویں آئینی ترمیم موجود ہے، سپریم کورٹ کے کنویں میں قاضی فیض عیسیٰ لٹکا ہوا ہے۔ جب تک 26ویں آئینی ترمیم نہیں نکالی جائے گی، قاضی فیض عیسیٰ سپریم کورٹ میں لٹکا رہے گا، اور سپریم کورٹ کے پانی سے بدبو آتی رہے گی۔ جی بالکل، وہ آپ کو پتہ، یہ محترم اسد طور صاحب ہیں، قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے فیورٹ یوٹیوبرز ہوا کرتے تھے، اور قاضی فیض عیسیٰ صاحب ان کے بھی بہت فیورٹ تھے، اور اچھی بات یہ ہے کہ کم از کم میں نے اس بات کا احساس ہو گیا اور آج یہ کھل کر بات کر رہے ہیں، بے شک وقت گزر چکا ہو کیونکہ نقصان خاصا پہنچ گیا پاکستان کو اس دوران قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی محبت میں۔ تو جناب اسد طور صاحب کہہ رہے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ جب تک کتا جو ہے وہ نہ نکالا جائے کنویں میں سے تو پانی ناپاک ہی رہتا ہے، تو تشبیہ دی ہے انہوں نے قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو کس جانور سے آپ کو پتہ ہے؟ ناپاک رہے گا، کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم کی صورت میں قاضی فیض عیسیٰ نے سپریم کورٹ پاکستان کی عدلیہ تباہ کی ہے۔ ایک میرٹ اور سینیورٹی دونوں پرنسپل پر چیف جسٹس بننے والے جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ رکا ہے۔ دوبارہ سنیے جی۔ یاد رکھیے کہ جب تک 26ویں آئینی ترمیم موجود ہے،
सुप्रीम कोर्ट के कुएं में काजी फैज ईसा लटका हुआ है। जब तक 26वीं आईनी तरमीम नहीं निकाली जाएगी, काजी फैज ईसा सुप्रीम कोर्ट में लटका रहेगा और सुप्रीम कोर्ट के पानी से बदबू आती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट का पानी नापाक रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का पानी नापाक रहेगा जब तक काजी फैज ईसा साहब लटके हुए हैं 26वीं आईनी तरमीम की सूरत। और अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस गंदे पानी को यही आफरीदी साहब, मंसूर अली शाह साहब और दीगर जजेस पाक कर पाते हैं या नहीं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।